बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नूर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करेंगे। आलम इस्लाम की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन 17 रमज़ानुल मुबारक है कि जिस दिन इस्लाम का सबसे पहला मुआरका कुफ्र के साथ पेश आया। उसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है। कुरान करीम में इसका जिक्र यौमुल फुरकान के नाम से आया है। ये वो मुआरका था कि जिसकी धाक कुफ्र के सीने में बैठ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान शाम से तिजारती काफिला लेकर मक्के की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हम इस काफिले पर हमला करते हैं और इसको अपने कब्जा में कर लेते हैं। क्योंकि जब किसी मुसलमान का काफिला मक्के से होकर गुजरता था तो कफ़ारे मक्का उस काफिले को लूट लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हम भी इनके काफिले पर हमला कर दें ताकि इन्हें एहसास पैदा हो और कफ़ार इस अमल से बाज आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इरादा पे मजबूर कफ़ार का मुसलमानों के काफिले पर मुसलसल लूट मार का अमल जारी रहना था। चूंकि वो तिजारती काफिला था तो लिहाजा उसमें कोई फौजी दस्ता नहीं था। उस काफिले में ज़्यादातर लोग तिजारती यानी बिजनेसमैन थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 313 लोगों को साथ लिया और काफिले पर हमले के लिए मदीने से सफ़र का आगाज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लश्कर में 313 पैदल लोग, 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 तलवारें, 70 ऊंट और जिनके पास तलवार नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए थे। ये वाक़या 2 हिजरी में पेश आया। अबू सुफियान जो कि मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे, बाद में फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वाले शख्स थे। वो इस काफ़िले को लीड कर रहे थे और ये इनके इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है। रावी कहते हैं कि जब अबू सुफियान को ख़तरा लाहक हुआ तो उसने ज़मज़म गफ़ारी नामी एक शख्स को सोना देकर मक्के की तरफ रवाना किया कि जाओ और जाकर अहले मक्का के सरदारों को बताओ कि तुम्हारा सारा माल और काफ़िला ख़तरे में है और ये कि मुसलमान इस पर हमला करने की खातिर मदीना से चल पड़े हैं। तमाम सरदारान मक्का मेरी मदद को पहुँचें। ज़मज़म गफ़ारी ये पैगाम लेकर मक्का की जानिब चल पड़ा। मक्का में रिहाइश पजीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा। वो देखती हैं कि एक ऊँट सवार ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कह रहा है कि ए अहले गदर, अपनी कत्ताल गाहों की तरफ 3 दिन के अंदर अंदर दौड़ो। इसके बाद वो काबा की छत पर गया और वहाँ भी यही आवाज़ लगाता रहा। इसके बाद वो जबल अबी कुबैस पर आ गया और वहाँ भी यही आवाज़ लगाई कि लोग इकट्ठे हो गए। एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। मक्का का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें उसकी टूटी हुई चट्टान के पत्थर या कंकर न गिरे हों। हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बेदार हुई तो उन्होंने अपना ख्वाब अपने भाई हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। हज़रत अब्बास ने इस ख्वाब का जिक्र अपने किसी दोस्त से किया। बहरहाल चलते चलते ये ख्वाब अबू जहल तक पहुँच गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहने हरम में तवाफ़ की नीयत से गए तो अबू जहल एक टोली की शक्ल में बैठा हुआ था। कहने लगा कि ए अबुल फजल, बनु हाशिम में एक नबी काफ़ी नहीं था कि एक नबिया ने भी ऐलान कर दिया है। हज़रत अब्बास ने पूछा कि क्या माजरा है, तो अबू जहल ने ख्वाब बयान किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने टाल मटोल कर दी और कहा कि ये सिर्फ एक ख्वाब था और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अबू जहल था कि बातें करने से बाज नहीं आ रहा था और यहाँ तक कह दिया कि अगर 3 दिन तक ऐसा वाक़या न हुआ तो हम चमड़े के ऊपर लिख कर काबे की दीवार से लटका देंगे कि सबसे झूठा ख़ानदान बनु हाशिम है, माज़अल्लाह।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو گھر کی خواتین نے سخت غصہ کیا اور کہا کہ وہ بدبخت ابو جہل پہلے تمہارے مردوں پر بات کیا کرتا تھا اور اب بنو ہاشم کی عورتوں پر بھی تان بازی کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت طیش آیا اور غصے کی حالت میں گھر سے نکلے، اس خیال سے کہ اگر ابو جہل مجھے ملا تو میں اس کو اس بات کا خوب جواب دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے اور ناک کاٹ دی تھی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی تھی۔ زور زور سے چیخ رہا تھا کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا ہے، تمہارا قافلہ لٹ گیا ہے، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ اس کی یہ چیخیں سن کر بھگدڑ مچ گئی، چونکہ اس قافلے میں مکہ کے تمام سرداروں کا مال لگا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دن کے اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پر پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا ایک اور قاصد وہاں آن پہنچا اور اس نے پیغام دیا کہ ابو سفیان خیریت سے ہے، وہاں سے نکل آیا ہے، تم سب لوگ اپنے سپاہی لے کر واپس مکے چلے جاؤ۔ سب سرداروں نے واپسی کا فیصلہ کیا سوائے ابو جہل کے۔ وہ اس بات پر اڑا رہا کہ ہم اب جنگ کی نیت سے نکلے ہیں اور بدر میں ضرور جائیں گے۔ 3 دن تک ہم وہاں قیام کریں گے، جشن منائیں گے۔ اس طرح پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھے گی اور لوگ ہم سے ڈریں گے، جبکہ ہم بدر کے مقام پر عیش کریں گے۔ اسے بہت سے لوگوں نے سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر ابو جہل کی بات مان کر کفار مکہ نے بدر کے مقام پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہر روز وہ جب کسی منزل پر پہنچتے تو کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور اس رات جشن ہوتا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ مکہ کے سردار جنگ کی نیت سے بدر کے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشاورت کی کہ مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں وہ بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ برگ الحماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ جو آپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارا جان، مال، اولاد سب آپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے، وہ ایک انصاری تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ خوش ہو گئے، فرمایا چلو، اور یوں میدان بدر کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تلواریں جو مسلمانوں کے پاس تھیں وہ بھی جنگ کے قابل نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی۔ جب مسلمانوں کی یہ تیاری مدینے کے یہودیوں نے دیکھی تو کہا کہ کس آسرے پہ یہ جنگ لڑنے جا رہے ہو، تمہارے پاس جنگ کا باقاعدہ سامان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارا آسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ لوگ میدان بدر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا تاکہ باری باری سوار ہو سکیں، اور اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو اور میں چل نہیں سکتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب صرف تمہیں چاہیے اور مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ ہم اپنی اپنی باری پر سوار ہوں گے، اور جب پیدل چلنے کی باری ہوگی تو سب باری باری پیدل چلیں گے۔ عجیب فاقہ کش لوگ ہیں کہ کھجور کو چوس چوس کے روزہ رکھ رہے ہیں اور اسی کو چوس کے افطار کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آئی مرج الذبیحہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے اس سے کہا کہ ان کو سلام کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ چرواہے نے کہا میں تو سلام نہیں کروں گا تب تک کہ یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ، یہ ایک نوخیز عمر کے صحابی تھے، آگے بڑھے اور کہا کہ یہ بات تو اللہ کے رسول سے پوچھ رہا ہے، یہ بات تو میں بھی بتا دوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو، تم نے تو اس کو رسوا ہی کر دیا ہے۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو کفار نے پہلے ہی اونچی جگہ جو کہ پتھریلی تھی اس پر پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور مسلمانوں کے حصے میں نشیبی علاقہ جو کہ ریتیلا تھا وہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ اس قدر ریت تھی کہ پاؤں چلتے ہوئے دھنس رہے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ سخت گرمی اور رمضان کے دن تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا حکم ہے کہ یہاں خیمے لگائیں تو میں کچھ عرض نہیں کروں گا، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ایک مشورہ عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو بدر کے مقام کے کنویں ہیں ان کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہمارے پیچھے آ جائیں اور ان کنووں کو بند کر دیں، کیونکہ ان میں بہت تھوڑا پانی ہے اور وہ بھی بہت نیچے، لہٰذا خیمے کنووں کے آگے نصب کر دیے گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو اچانک بدر کے آسمان پہ کالے بادل نمودار ہوئے اور ایک زوردار بارش ہونے لگی۔ جو نشیبی علاقہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کے خیمے تھے وہاں بارش کی وجہ سے ریت جمنا شروع ہو گئی، اور جو حوض مسلمانوں نے بنایا تھا وہ پانی سے بھر گیا۔ اوپر جہاں کفار کے خیمے تھے وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اور ان کا چلنا پھرنا محال ہو گیا۔ یہ اللہ کی جانب سے مقام بدر پر مسلمانوں کی پہلی مدد تھی جو آن پہنچی۔ رات ہوئی تو کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، گانے والیاں اور لونڈیاں ان کے ساتھ تھیں جو گانے کا اہتمام کرتی تھیں، اور شرابوں کا جام کا دور چلنے لگا۔ ابو جہل کا ایک جاسوس تھا عمیر بن وہاب۔ اس کو ابو جہل نے کہا کہ جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ بہت تھوڑے ہیں اور صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ پھر 300 کے آگے پیچھے ہیں۔ عمیر بولا کہ ہاں، تقریباً اتنے ہی ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھوڑا ہے، بدن پہ جو کپڑا ہے وہ بھی پیوند شدہ ہے۔ ابو جہل نے جب سنا تو باقی سرداروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا کہ سنتے ہو عمیر کیا کہہ رہا ہے؟ کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور ان کو جکڑ کر اونٹوں کی پشتوں سے باندھ دینا، مکے لے کر جائیں گے اور اہل مکہ کو بتائیں گے کہ نئے دین کے دعوے داروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ابو جہل ابھی اپنی بات کرنے میں مصروف تھا کہ عمیر نے اس کی بات کاٹی اور بولا کہ اے قریش کے سرداروں، تکبر میں نہ آؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ تمہاری موتیں اٹھا کر لائی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ رسیاں کھٹی کرو، میرا مشورہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر بھاگ سکو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد عریش بنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات
اللہ کے رسول نے سجدوں اور قیام میں گزاری، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے رہے، اے اللہ، یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں اور تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ میرے مالک، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک سر سے سرک کر کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے کمر مبارک پر آ جاتی، تو میں ان کو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دے دیتا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ بس کر دیں، اتنا نہ روئیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اس نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات دعاؤں اور عبادات میں گزار دی۔ جب صبح نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے ارادے سے آگے تشریف لے گئے اور اصحاب کی صفیں سیدھی کرنے کو کہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں سیدھی کروا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور کچھ مورخین کے نزدیک ایک تیر تھا، جس سے آپ صحابہ کرام کو صفیں سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، سب سے تھوڑا آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیٹ کو چھڑی سے ٹھوکر دی اور فرمایا، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد سیدھے ہو گئے اور ساتھ ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی بہت تکلیف ہوئی ہے اور درد محسوس ہوا ہے، میں آپ سے قصاص مانگتا ہوں اور بدلہ چاہتا ہوں۔ باقی تمام اصحاب انتہائی پریشان ہو گئے کہ یہ سواد کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، بدلہ لے لو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ کے بند کھول دیے اور اپنا پیٹ مبارک آشکار کر دیا۔ جب حضرت سواد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک کو دیکھا تو جلدی سے چمٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک کو چومنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواد، تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ حضرت سواد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدر کا منظر آپ کے سامنے ہے، میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ کیا پتہ یہ میرا آخری وقت ہو، اور میں نے چاہا کہ میرا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں سیدھی کروائیں اور پھر ایک سجدہ کیا اور سجدے میں دعا فرمائی، اے میرے مالک، میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، اس زمین پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں، اے پروردگار، اگر یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور دعا مانگتے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے کہ اچانک اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اے ابوبکر، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی، جبرائیل گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑوں کے پاؤں پر گرد جمی ہوئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ نماز شروع کی اور نماز سے فارغ ہوئے تو یوم الفرقان کا سورج طلوع ہوا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد کفار نے کہا کہ آؤ ہمارے مقابلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری صحابی بھیجے، ایک حضرت حارث، دوسرے حضرت معاذ اور تیسرے حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قریش کے سرداروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصار میں سے ہیں۔ سرداروں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو۔ ان 3 اصحاب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمارے جوڑ کے ہی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے
महाजिरों में से हज़रत उबैदा, हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को हुक्म दिया कि तुम लोग जाओ। ये तीनों गए तो कफ़ार ने पूछा कि तुम कौन लोग हो, क्योंकि इन्होंने ज़िरहें पहनी हुई थीं तो उन्होंने अपने नाम बताए। कफ़ार ने कहा कि हाँ, अब हमारे जोड़ के आ गए हैं। कफ़ार की जानिब से शैबा, उतबा और वलीद आए। हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने चंद लम्हों में अपने मुकाबले में आए दुश्मनान इस्लाम का काम तमाम कर दिया। हज़रत उबैदा ज़ईफ़ थे, उनकी पिंडली कट गई। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली आगे बढ़े और हज़रत उबैदा की मदद की और उनके दुश्मन को कत्ल कर दिया। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस खैमों के पास आए और अपने आप को घसीटते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अपना सर उनके कदमों में रखकर बोले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम पक्के शहीद हो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनने के बाद हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदमों में अपने खालिक हकीकी से मुलाकात की और रूह परवाज कर गई। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैं जंग के दौरान कफ़ार का कत्ल करता और 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में गया तो तीनों बार मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदा में देखा और आप मुसलसल या हय्यू या कय्यूम का विर्द कर रहे थे। इसके बाद फिर घुमसान का रंग पड़ा और कफ़ार ने यकमुश्त हमला कर दिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब कफ़ार ने हमला किया तो मैं क्या देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और जंग के मैदान में आ गए। मैंने देखा कि काफिरों पर बढ़ चढ़ कर जो सबसे आगे हमला करते थे वो अल्लाह के रसूल थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब से फरमाते थे कि निकलो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर बुलंद हुआ। सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते और नारा लगाते कि अचानक एक आवाज़ आई, हैज़ूम आगे बढ़ो। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये हैज़ूम कौन है और बोलने वाला भी नज़र नहीं आ रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आवाज़ जिब्राइल की है और हैज़ूम उनके घोड़े का नाम है। जिब्राइल मुसलमानों के शाना बशाना ग़ज़वा बदर में शामिल हैं। जंग में बहुत से मामलात और मोजज़ात हुए। हज़रत अक्काशा की तलवार टूट गई और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डंडा था, वो उन्होंने हज़रत अक्काशा को दिया। हज़रत अक्काशा ने उसको हवा में लहराया तो वो तलवार बन गई। जब तक हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हयात रहे वो तलवार उनके पास थी। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मेरी आँख के करीब तीर लगा कि आँख का डेला बाहर आ गया। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत कतादा की आँख में लगा दिया और जहाँ से वो डेला निकला था उसे वापस रख दिया। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि मुझे पता भी ना चला और आँख बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों आँखों की रोशनी बराबर थी। आँख के करीब कोई निशान भी न था, बिल्कुल वैसे ही थी जैसे जख्मी होने से पहले थी। एक घुमसान की जंग छिड़ी हुई थी। मुसलमान काफिरों पर भारी पड़ गए। जब अबू जहल ने देखा कि मुसलमान हम पर भारी पड़ रहे हैं तो उसने एक आवाज़ लगाई कि हमारे पास उज़्ज़ा है। ए मुसलमानों, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम भी एक ऊंची जगह पर चढ़ जाओ और आवाज़ दो कि हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। अब एक तरफ अबू जहल आवाज़ लगा रहा था और एक तरफ मुसलमान आवाज़ लगा रहे थे। घुमसान का रंग मैदान बदर में जारी था। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं खड़ा था कि 2 नौ उम्र लड़के आ गए
اور مجھ سے پوچھا کہ چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم مر جائیں گے یا ابو جہل کو مار ڈالیں گے، کیونکہ سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے گرد تو فوج کا ایک بہت بڑا دستہ ہے اور وہ ابو جہل ہے۔ ابھی میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ دونوں بجلی کسی رفتار سے بھاگے اور فوجی دستے کو چکما دے کر ابو جہل پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن کھال ابھی الگ نہ ہوئی تھی تو بازو لٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے لڑنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر زور کا جھٹکا دیا اور بازو جسم سے الگ کر دیا۔ دونوں نے حملہ کر کے ابو جہل کو زمین پر گرایا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے معاذ اور معوذ، جو کہ مدینے کے ایک رہائشی افرا کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک نے کہا کہ میں نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا، دوسرا بولا کہ نہیں، میں نے قتل کیا ہے۔ دونوں کی بحث سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے آؤ۔ جب تلواریں لائی گئیں تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ بہرحال جنگ ختم ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں 3 دن قیام کیا اور پھر واپس مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا اب آپ راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں راضی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے اللہ کی طرف سے تاکید ہے کہ آپ سے پوچھ کر واپس آؤں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں واپس جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم لوگ آگے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے۔ یہ دونوں اصحاب مدینے پہنچے تو اہل مدینہ کو خبر دی کہ اے لوگوں، مبارک ہو، اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے۔ ابو جہل، امیہ، ولید، عتبہ و شیبہ سب کے سب قتل ہو گئے۔ ایک اور بھی صحابی تھے جن کا نام حارثہ تھا، وہ جنگ میں شامل تھے کہ ان کو تیر لگا اور وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ کیا میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں؟ اگر وہ جنتی ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر نہیں تو میں بین کروں گی اور واویلا مچاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ کی ماں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے بہت سی جنتیں بنائی ہیں اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے جھومنے لگی اور کہنے لگی کہ حارثہ، مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا، کیا اچھے بخت ہیں تیرے اے حارثہ۔ اس جنگ میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 غلام بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مدینے میں لے گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے 14 اصحاب شہید ہوئے۔ مدینے میں موجود منافقین کو حضرت زید بن حارثہ کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ نے اسی طرح استقبال کیا کہ جیسے انہوں نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی اور طلع البدر علینا کے گیت بلند کرتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں
انتہائی سکون اور طمانینت تھی اور چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔